हेलो एवरीवन, दिस इज साज शेब फ्रॉम बॉक्सपेन। जैसे हम लोगों ने आज आपसे बात की थी कि हमारे पास बहुत फेमस ट्रेनर आ रहे हैं पाकिस्तान के, सर कामरान रिजवी। तो हम उनको आज वेलकम करते हैं अपने सेशन के ऊपर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो डेयर टू थ्राइव है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब एक हेडलाइन से ही आपको पता लग रहा होगा कि व्हाट इज डेयर टू थ्राइव, किस तरीके से आप डेयर कर सकते हैं काइंड ऑफ। और बाकी चीजें जो हैं हम सर से डिस्कस करें। मेरा तो इतना ज्यादा रोल नहीं रहेगा, बट सर ज्यादा हमें बताएंगे और एजुकेट टू थ्राइव एंड ऑल दैट। सो सर, वेलकम टू आवर सेशन। Thank you for honoring me with your kind invitation. यस सर। सो आज जो हम लोग बात रिगार्डिंग टू डेयर टू थ्राइव पर, तो सिर्फ व्हाट डू यू थिंक हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट एक मतलब जो हमारे पास सेशंस थे अबाउट व्हाट कोविड-19 के हवाले से, देन आफ्टर मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सर जी, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 का सिलसिला शुरू हुआ चंद महीनों पहले, इसका इस मौजू से क्या ताल्लुक है, आप मेरे ख्याल से ये जानना चाह रहे होंगे। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि the world, if you think about it, is in the grip of fear. The world is in the grip of fear. अच्छा, and what is at stake? There are two things: livelihood और lives. तो ये दो तलवारें हैं जो लटक रही हैं कि एक तरफ रोजगार और दूसरी तरफ रोजमर्रा की सेहत और जिंदगी मौत की कशमकश। और एक तरह से देखा जाए तो नफ्सियाती दबाव बढ़ गया है और काफी लोग परेशान भी हैं, फिक्रमंद भी हैं, और एक ये फितरी रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी नेचुरल सिचुएशन। और जब ये हिट हुआ था तो पहले तो लोग ये समझ रहे थे कि टल जाएगा, हफ्ते 10 दिन 12 दिन की बात है। तो उस वक्त तो ये था कि चलो भाई इंतजार कर लेते हैं, और जो भी एसओपीज हम पे सौंपी जा रही हैं, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, तो लोगों ने उसको एक इंतजार जैसे कोई होता है ना, एहतिकाफ में चले गए। लेकिन वो भी 10 दिन का होता है। यहाँ पर जब 14 दिन गुजर गए तो पता चला कि नहीं, मजीद 14 दिनों पे होते होते 3 महीने से ऊपर हो गया है। और अब बात हो रही है लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, और अब बिजनेस खोलना भी है और हमें एहतियात भी करनी है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बातें शुरू हो गई कि बहाली को भी हमें देखना है, बिजनेस की बहाली। ग्लोबल इकोनॉमी इज इन shambles right now, अगर आप देखें, whether it's the eurozone or it's the US, North America, आप देखें लैटिन अमेरिका, ब्राजील में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में सडनली एक सर्ज आया है, और चाइना में दोबारा से केसेस अब नमूदार हो रहे हैं। तो ये सब एक ऐसा नॉन स्टॉप एम्बियंट किस्म की सिचुएशन बन गई है कि ये टलती भी नजर नहीं आ रही। और अब मेरे ख्याल से लोगों को ये एहसास हो गया है कि हमें इस सिचुएशन को, इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लेना है कि ये कुछ अरसे रहेगी। और इसको एक्सेप्ट जब हम कर लेते हैं और हम फियर में आ जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं, और खौफ में रहते हैं, तो वे पैरालिसिस की तरफ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब जो सिलसिला है वो है कि हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम दुश्वारियों के बावजूद उड़ान की तरफ जाएं। तो ये जो मौजू है डेयर का मतलब है कि हम करेज का मुजाहरा करें। करेज में अगर देखा जाए तो विजडम का बड़ा दखल है, क्योंकि वो कहते हैं कि जोश हो और होश ना हो तो मारे गए। तो जोश में होश की जरूरत है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक शेर मेरे वालिद साहब ने मुझे 93 में सुनाया था, अल्लामा इकबाल से मंसूख है, अगर गलती हो रही है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो शेर बहुत कमाल का है, वो इसी मौजू के हिसाब से है कि जुर्रत हो नमू की, यानी इजहार, नमू क्या है? क्रिएटिविटी। एंड क्रिएटिविटी क्या है?
وہ ایک ہمارا ایکسپریشن ہے, مینٹل ایکسپریشن. اب آپ باکس برین ایز این آرگنائزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو یہ اس باکس میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے برین کی صورت میں, اور اس کو اگر ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آئیڈیاز آتے ہیں, اور وہ آئیڈیاز آتے ہیں جب ہم ان کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کے اظہار کے لیے ہمیں جرت چاہیے. ٹھیک ہے, تو پہلی لائن تو یہ ہو گئی, جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے, اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ تنگ نظری اور اگر ہم دور اندیش نہ ہوں تو پھر ہم بہت محدود دائرے میں سسک کے جی سکتے ہیں, اور محدود دائرے میں سسک کے جینے کو تھرائیو نہیں کہتے. تھرائیو سے مراد ہے اڑان, اور اڑان سے مراد یہ ہے کہ ہم بلندیوں کو چھونے کی کوشش کریں, کیونکہ ورنہ یہ گریوٹی ہمیں کھینچ کے اپنے طرف لا رہی ہے. لیکن پھر یہاں پر ایک اور شعر سامنے آتا ہے, شاعر آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کون ہے, لیکن خیال سب جانتے ہیں جو سننے والے بھی ہیں, اور کبھی کبھی پرانے خیال کو اٹھانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کا ذکر اور ورد بھی کرنا چاہیے. تم دیے باد مخالف. اب جنہوں نے یہ شعر کہا تھا انہوں نے کووڈ-19 کو سوچ میں نہیں رکھا ہوگا, پینڈیمک کو سوچ میں نہیں رکھا ہوگا. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شاعری جو ہے گول کمرے کے لیے ہے, یا یہ شاعری جو ہے یہ ہمیں اٹھانے کے لیے ہے تاکہ ہم میدان میں اتریں اور جم کے کھیلیں, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم جم کے کھیلیں گے تو اس میں ہمیں عمل کرنا ہوگا. تو اس پہ ایک اور شعر مجھے یاد آتا ہے جو بہت اہم ہے, شاعر آپ بتا دیجئے گا, بھائی مجھے شعراء کے نام بھول جاتے ہیں. وہ ہے, یہ بہت ہی پیارا خیال ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جی عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس کے اندر جب آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ علم اور عمل ایک حقیقت کے دو رخ ہیں, علم اور عمل. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر عمل نہیں ہے تو علم بھی نہیں ہے, اگر عمل ہے اور اس میں علم نہیں ہے تو وہ عمل نہیں ہے, وہ چھپکلی کی دم کٹی ہوئی ہل رہی ہے, اس میں کوئی سمت نہیں ہے, اس میں کوئی منطق نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو عمل اور علم دونوں کو جو ملاتی ہے چیز وہ حوصلہ ہے, وہ کریج ہے, کیونکہ اکثر علم ہمیں بزدل بنا دیتا ہے. اگر مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہو جائے تو میں اپنا حوصلہ کھو دوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو جتنا میرے پاس کبھی کبھی ڈیٹا آئے گا, آپ نے سنا ہوگا انالیسس پیرالسس, اور انالیسس پیرالسس وہ جو حالت ہے وہ ہمیں موت کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں ڈیئر, سو ڈیئر سے میری مراد کیا ہے, کریج یا میری مراد ہے کانفیڈنس؟ In fact, dare is a combination of both the words. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what is the difference between courage and confidence؟ کیونکہ دیکھنے میں اور سننے میں تو ایک جیسے لگتے ہیں. Courage is our ability to decide کہ یہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا. مثلاً آپ کی شادی ہوگی ساتھ شعیب, ساتھ آپ کی شادی ہو گئی؟ جی سر, I am married sir. ہاں, آپ کہاں چلا ہے؟ Yes sir, I am married sir. I have one baby sir. میں کہیں نہیں کنٹینیو کروں گا, آپ میرے ساتھ نہیں رہیں گے. نہیں سر, I am here sir, I am here. تو جب آپ نے بالکل سر, I am here sir, I am here sir. ہاں جب آپ نے پروپوز کیا تھا
اور اپنے ہونے والی سسر کو اور ساس کو جب آپ نے پروپوز کیا تھا، پروپوزل جو آپ دے رہے تھے کہ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، چاہتا ہوں، تو وہ تو کانفیڈنس ہے جو آپ کہہ رہے تھے، لیکن وہ جو ارادہ ٹھانا تھا گھر میں بیٹھ کے کہ یار اب میں جا کے یہ کہوں گا، وہ ارادہ جو تھا وہ کریج تھا. تو کریج وہ فیصلہ ہے، اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیئر کا ایک پہلو آتا ہے. تو ڈیئر کیا؟ ڈیئر ہے تھرائیو کرنا. اچھا، تھرائیو سے مراد میری یہاں یہ ہے، تھرائیو سے آپ کیا سمجھتے ہیں ساتھ دا میننگ آف دا ورڈ؟ آپ نے اس پہ یقیناً غور تو کیا ہوگا کیونکہ ہم نے مل کے اس عنوان کا انتخاب کیا. آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے تھرائیو سے؟ سے جو ہمارے مطلب ایک ذہن میں آتی ہے چیز کہ کس طریقے سے ڈیئر کو آپ نے مطلب لائک یو کین سے کہ آپ نے ڈیئر کر لیا. جب آپ سیکنڈ اسٹیج پہ جاتے ہیں یا سیکنڈ فیز میں جاتے ہیں ڈیئر کے، تو آپ یو کین سروائیو. جو اس طریقے سے کیا آپ نے کمپلیٹ ایک آپ کا پلان تھا یا ان پلان تھا چیز، لیکن آپ نے اس ڈیئر کو کمپلیٹ کیا، آپ نے اس سچویشن کو، آپ نے اس پرابلم کو کوپ کیا، تو آپ اس طریقے سے یو کین سے کہ وی تھرائیو. ہاں، تو ایک ہوتا ہے ایگزسٹ مطلب میں روتا ہوا دنیا میں جب آیا تھا، آپ آئے تھے روتے ہوئے آئے تھے، جتنے لوگ پیدا ہوتے ہیں سب روتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے نا، آپ جانتے ہوں گے کہ کیوں روتے ہوئے آتے ہیں. کیونکہ ہوش آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار اپنے پھیپھڑوں سے سانس لینی ہے، اپنے منہ سے کھانا ہے، اپنی ٹانگوں سے چلنا ہے، تو اب سب کچھ خود کرنا پڑے گا، تو اس بات پہ رو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب روتے ہیں تو وہ صحت کی علامت ہوتی ہے. تو ایگزسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بغیر کسی مقصد کے صبح شام، وہ ہوتا ہے نا، آپ نے خیال سنا ہوگا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایگزسٹ. بس ہیں، یعنی ہوا ہے اور سانس لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور فارغ ہو رہے ہیں، بس یہ ایگزسٹنس ہے. نیکسٹ لیول ہوتا ہے سروائیول. سروائیول کے لیے جد و جہد تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن جد و جہد بھی اتنی کہ 2 وقت کی روٹی ہو جائے. اور تھرائیو جو ہے وہ جینے کا نام ہے، اور جینے کی ایک حسین شکل ہے تھرائیو. ٹھیک ہے. تو جیسے آپ نے بہت دفعہ تشبیہ میں سنا ہوگا کہ ہم عقاب کی بات کرتے ہیں، ہم شاہین کی بات کرتے ہیں، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یہ جو تصور ہے اڑان کا، یہ تھرائیو سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ویسے آپ دیکھیں تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں: آرڈینری ہوتے ہیں، ایوریج ہوتے ہیں، اور گریٹ ہوتے ہیں. تو اکثریت اگر آپ دیکھیں، دنیا کی آبادی 7 ارب سے زائد لوگ ہیں، تو اس میں سے کچھ آرڈینری ہوں گے، کچھ ایوریج ہوں گے، اور کچھ گریٹ ہوں گے. اب تھرائیو گریٹ لوگ کرتے ہیں، سروائیو ایوریج لوگ کرتے ہیں، اور ایگزسٹ آرڈینری لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آگاہی کا فرق ہوتا ہے. اویئرنیس ایک طبقے میں زیادہ ہے، دوسرے طبقے میں کم ہے، اور اس سے بھی کم جو طبقہ ہے وہ صرف ایگزسٹنس پہ چل رہا ہوتا ہے. ہم آ جاتے ہیں اور مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از دا ورسٹ. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کیسے یہ تمیز کریں کہ ہم ابھی کس سطح پہ ہیں. میں am I existing, am I surviving, am I thriving? How do I, what are the parameters by which I can judge where I am? تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ آپس میں دوست جب ملتے ہیں نا، تو گفتگو کے اندر وہ گاسپ ہو رہی ہے، یا وہ تجھے پتہ ہے اس نے یہ کہہ دیا، اس گھر میں وہ فلاں نے اس کو تھپڑ مار دیا، اور یہ ہو گیا. یہ والی جو گفتگو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں، ہم آرڈینری ہیں، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب when we are discussing people, that's when we are ordinary. اچھا، when we are discussing وہ کووڈ میں یار اتنے لوگ وہاں مر گئے، اتنے لوگ یہ ہو گئے، فلاں ملک کی اکانومی کا یہ اثر ہو گیا،
اور اب ہم دیکھو ایئر لائنس بیٹھ گئیں, اب امیزون کو دیکھو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, زوم جو ہے اور یہ جو اسٹریم یارڈ ہے, یہ تو ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ یہ تو اب اربوں میں نہا رہے ہیں, ان کی تو چاندنی نکل آئی. ٹھیک ہے, یہ وہ طبقہ ہے جو ایوریج میں شمار ہوتا ہے. دے آر ڈسکسنگ ایونٹس. اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پیمانے تو ہو گئے پیپل ڈسکشن, آرڈنری پیپل ہو گئے, ایونٹس کی باتیں جو ہو رہی ہیں مارکیٹ میں جو سن رہے ہیں وہ ہو گیا ایوریج. اچھا, گریٹ پیپل کا کیا پیمانہ ہوگا سعد آپ کی نظر میں؟ سر گریٹ پیپل لائک یو کین سے کہ گریٹ پیپل جو ہوتے ہیں, جیسے آپ نے سر کافی اچھا ڈسکرائب کیا کہ ایک جو آرڈنری پیپل ہوتے ہیں, لائک یو کین سے کہ یو کین سے 9 to 5 والے جو پیپل لوگ ہوتے ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 to اٹس آرڈنری. اس میں سے ایک نیکسٹ لیول پہ جو آپ نے جیسے سر بات کی کہ تھوڑا سا ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہیں, ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک, لیکن تھوڑا سا اپنے ہی مطلب سرکل میں اپنے ہی باکس میں رہ کے تھوڑا سا ایفیشینٹلی ورک کرتے ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے سر. ہاں نہیں کہ میں تو پوچھ رہا ہوں گریڈ کا بتاؤ نا, تیسرے کا پیرامیٹر. یہ تو دو تو میں بتا چکا ہوں. اس کا کیا جی سر ترازو ہوگا کہ تیسرا سر کائنڈ آف یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل آؤٹ آف دا باکس سوچنا کہ اپنے کمفرٹ میں, ہم جو سمپل وے میں ہم جو بات کرتے ہیں لائک یو کین سے کمفرٹ زون, ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے تھوڑا سا اس کے بعد ہم سوچتے ہیں, اس کے بعد ہم چیزوں کو کرتے ہیں. تو لائک یو کین سے کہ جیسے کہ ابھی پینڈیمک آیا, پاکستان کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ابھی تو جیسے سٹارٹ ہوا یار ایک ہفتے کا جیسے آپ نے بات کی, یا 15 دن کا ہے یا 20 دن کا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اب جیسے انسٹیٹیوٹس کی بات کرتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایگزام ابھی ہونے والے ہیں, کوئی پروموٹ کر دیا کائنڈ آف. ابھی تک جو یہ باتیں چل رہی ہیں جسٹ, بٹ آن دی ادر سائڈ ہم لوگ جو لوگوں کو دیکھتے, جیسے آپ نے اسٹریم یارڈ کی بات کری, زوم کی بات کری, اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں, ان لوگوں نے اس چیز کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر کے اینڈ دے آر سکسیس, اور وہ $1 billion کما رہے ہیں اس طریقے سے. تو وہ یو کین سے کہ تیسری جو کیٹیگری آپ نے جو ڈسکس کیا وہ ہے یہ لوگ. اور ایک سر میں شارٹ ایک آپ کے ساتھ جیسے میرے پریویس جو سیشن رہے ہیں ان کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا ہے, تو میں بڑا اچھا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ لاک ڈاؤن اسٹارٹ ہوا تو دیر از سم پرابلم ان مائی ہوم, الیکٹریکل پرابلم تھا. تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا باہر جا کے دیکھا جائے مارکیٹ میں کہ کوئی الیکٹریشین مل جائے مجھے کائنڈ آف, کہ میں اس چیز کو سیٹنگ کو تھوڑا دیکھ کے ساری چیزیں کروں. تو جب میں ادھر گیا تو ایک شاپ کے اوپر ایک بڑا سا بینر لگا ہوا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا آن لائن ایک کمنٹ لکھا ہوا کہ یو ہیو ٹو کانٹیکٹ می آن دس نمبر. آلسو اس کا فیس بک کا لنک نیچے بنا ہوا, اور یوٹیوب کا بھی ایک سبسکرائب کا ایک لنک بنا ہوا کہ ہمارا کام کس طریقے سے ہم کرتے ہیں. تو آئی ایم ریئلی ایکسائٹڈ, آئی ایم ریئلی شاک کہ اس نے چھوٹے سے بندے نے اس مطلب تیسری کیٹیگری میں لے کر گیا. تھا تو وہ الیکٹریشین, بٹ وہ تیسری کیٹیگری میں گیا اور جا کے اس نے دیکھا کہ واو, کہ یہ مطلب اس سچویشن کو کس طریقے سے اس نے کوپ اپ کیا. جی سر. بیوٹیفل ایگزامپل, بیوٹیفل ایگزامپل. اینڈ لیٹ می سے دیٹ آپ نے جو لفظ استعمال نہیں کیا وہ ہے کہ گریٹ پیپل ڈسکس آئیڈیاز, دے ڈسکس آئیڈیاز. اور میں اب آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں, اور یہ جو تھرائیو کے لیے ہمیں کیا چاہیے, ایک کریج, ایک حوصلہ, اور خوف پہ عبور کس طرح کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا, کریج از ناٹ دی ایبسنس آف فیئر. یہ سہیل زندانی ایک ٹرینر ہے, میں ان کو سن رہا تھا کسی محفل میں, تو وہ یہ کہہ رہے تھے, اینڈ آئی فلی ایگری وتھ ہم, کہ کریج از ناٹ ایبسنس آف فیئر. Courage is our ability to face the fear. تو ہمیں خوف کا سامنا کرنا ہے. تو ڈیئر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوف کا سامنا کریں. اور اس پہ ایک آپ کو یاد ہوگی, ندیم چوہان ہمارے ایک بہت ہی نامور ٹرینر تھے, انوویشن کے گرو تھے. اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا نومبر 2014 میں, لیکن 11 سال انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا. اینڈ ہی واز این انسپریشن, اور وہ اسٹیٹس کو بڑا خوبصورتی سے چیلنج کرتا تھا. اینڈ ہی ہیڈ اے لاٹ آف کریج. آئی مین ہی ڈیئرڈ ٹو تھرائیو. سچی بات ہے. تو
اس کا جو ایک فیوریٹ کوٹیشن تھی جو اس نے کہیں سے لی تھی, وہ یہ تھی, ڈونٹ ٹیل گاڈ ہاؤ بگ دا اسٹارم از, ڈونٹ ٹیل گاڈ ہاؤ بگ دا اسٹارم از. اللہ کو یہ نہ بتاؤ کہ طوفان کتنا بڑا ہے, طوفان کو بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے. یو نو, سو دیٹ از دا ڈیئر. اینڈ اب آپ جب ڈیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کی اڑان کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر میں آپ کو ایک مثال ضرور دوں گا کہ اب ہم تھرائیو سے مطلب کیا لیتے ہیں. تھرائیونگ سے مراد یہ ہے کہ ہمیں مرسیڈیز والی کوٹیشن میری فیوریٹ ہے, اور یہ 12 سال پہلے ان کی کیمپین ایک چل رہی تھی, مرسیڈیز بینز, پری کووڈ آف کورس. تو you know what, Mercedes-Benz is known for engineering excellence. ٹھیک ہے نا, اللہ کرے کہ ایک دن آپ کے پاس ایک مرسیڈیز بینز ہو اور آپ اپنی بیگم کو اور بچوں کو لے کے سیر سپاٹے کے لیے نکلیں پوسٹ کووڈ دنیا میں, اور وہ بھی الیکٹرک ہو بنسبت فیول کے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو سلوگن تھا, وہ ایک کیا ٹیگ لائن جو انہوں نے بنائی تھی, وہ یہ تھی, push your foot firmly on the throat of mediocrity. یعنی کہ یہ جو ہے نا رہ والی زندگی, کہ یار بس صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے, اس سے نکلو اینڈ میڈیوکریٹی کا گلا دبوچ دو. میننگ کہ آپ جو کچھ بھی کریں, آپ کی خواہش, آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ یہ جو ایک ہے نا درمیانی کیفیت, اس سے نکلیں اور شدت اختیار کریں اور کھل کے جئیں بنسبت تکلف میں. کھل کے جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ دار اور دانا انداز سے, دانائی اس کا استعمال کرتے ہوئے ڈیئر ٹو تھرائیو اینڈ ایکسلنس کو اپنا ایجنڈا بنائیں. ایکسلنس ان ایوری تھنگ یو ڈو. اب ایکسلنس آپ نے کتنی دفعہ سنا ہوگا اپنے پروفیشن میں, ایکسلنس ان production, excellence in processes, excellence in performance, excellence in quality. Excellence کیا ہے, اس کی روح کیا ہے؟ تو ٹام پیٹرز آپ نے ایک نام سنا ہوگا, he is a guru of innovation, اور بہت اس کا کنٹریبیوشن ہے فارچون 500 کمپنیز میں بھی. تو اس نے یہ کیا کہ ایکسلنس جیسے خیال کو اس نے توڑ کر آسان الفاظ میں بیان کیا اور کہا کہ ایکسلنس ہیز 4 components. ٹھیک ہے, اینڈ the first component is care. Do I care for others more than what people think is wise? تو کیئرنگ ایک ڈائمینشن ہے. تو ہم اتنا کیئر کر سکتے ہیں, ہم اتنا کیئر کر سکتے ہیں, ہم اتنا کیئر کر سکتے ہیں. I mean, it depends on how much you care. تو ایکسلنس کہتا ہے کہ care as much as you can. تکلف نہ کرو. پھر دوسرا لفظ جو ہے ان 4 میں سے وہ ہے ڈریم. خواب دیکھو, اور خواب چھوٹے خواب نہیں, خسیس خواب نہیں, کشادہ خواب, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنی بزنس کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے ملک کے لیے, خطے کے لیے, دنیا کے لیے. خواب دیکھو, بڑے بڑے خواب دیکھو. اور ہر وہ شخص خواب دیکھتا ہے جو پر امید ہوتا ہے, اور ہر وہ شخص پر امید ہوتا ہے جو ایمان رکھتا ہو اپنی ذات پہ, دوسروں پہ, اور مستقبل پہ, اور اللہ کی ذات پر. اور جو شخص ایمان رکھتا ہے وہی پر امید ہوتا ہے, جو پر امید ہوتا ہے وہی شخص خواب دیکھتا ہے, اور جب خواب دیکھتا ہے تو پھر اس کی تعبیر بنتا ہے. یہ ڈیئر ٹو تھرائیو از تعبیر بننا. خواب تک تو ہم پہنچ جاتے ہیں, اور آپ نے شیخ چلی کا نام تو سنا ہوا ہے نا, کہ وہ خواب آیا اور بس ادھر ہی رک گئے, وہی ایک خواب دیکھ لو بس. لیکن نہیں, شیخ چلی کیا کرتا ہے, اس خواب کی تعبیر کا سوچتا ہے. شیخ چلی نہیں, ایک انسان جو تھرائیو کرنے کے جستجو میں ہے. گیٹ اٹ؟ تو یہاں تک تو ہم آ گئے ڈریم. تو پہلا ہو گیا کیئرنگ, دوسرا ہو گیا ڈریمنگ. اچھا, اب ڈریم اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر ایک چیز آتی ہے رسک. سر اگر ہم رسک نہیں لیتے
اچھا اب رسک کا بھی میں ذرا بتا دوں کہ کچھ لوگ رسک سمجھتے ہیں کہ بھئی جب آپ رسک لیتے ہو نا تو وہ سٹے کے برابر ہے, سکے کے ساتھ ہوتا ہے نا ہیڈ اور ٹیل. دیکھیں گیمبلنگ اینڈ رسک میں فرق ہے. گیمبلنگ کیا ہے, وہ قسمت کا کھیل, اس میں صرف قسمت ہے, اگر سر آ گیا یا دم آ گئی تو پھر اس حساب سے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹس گیمبلنگ. رسک از ناٹ گیمبلنگ ایٹ آل, اٹ از کیلکولیشن آف پرابیبلٹیز, کیونکہ آپ مستقبل پہ کبھی قادر نہیں ہو سکتے, صرف اللہ کی ذات مستقبل پہ قادر ہے. تو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں ایز این انٹرپرینور اسٹارٹ اپ, آپ رسک لے رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ رسک جو ہے, ہائی رسک ہائی ریوارڈ, لو رسک لو ریوارڈ, نو رسک نو ریوارڈ. یعنی کہ سب سے بڑا رسک تو میں اور آپ ساتھ لے چکے ہیں, اور وہ رسک کیا ہے کہ ہم زندہ ہیں, کسی وقت بھی مر سکتے ہیں. سب سے بڑا رسک لیا ہوا ہے اور اس کا ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے. یعنی کہ آپ اور میں اس دنیا میں جب آئے اور باقی 7 ارب لوگ جب آئے تو وہ ایک کنفرمڈ ریٹرن ٹکٹ کے ساتھ آئے تھے. فلائٹ کب اناؤنس ہوگی یہ نہیں بتایا, بھیجنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ فلائٹ اناؤنس کب ہوگی, ریٹرن فلائٹ. اور ہم یہاں آ گئے اور ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے کہ کوئی فلائٹ نہیں ہے جی, دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا, دیکھی جائے گی نا. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو واپس جانا ہے, کسی وقت بھی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, تو آپ روز تیاری کے ساتھ جئیں گے یا کل ہو جائے گا, کل کر لیں گے, دیکھی جائے گی, کیسے ہوگا؟ تو رسک جو ہے, میں آپ کو رسک اور گیمبل کا ایک فرق بتا دوں. آنکھوں پہ پٹی باندھیں, کالی پٹی, اور آپ شارع فیصل کراس کرنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر مرنا ہے تو وہ مر جائیں گے. یہ گیمبلنگ ہے. اللہ کہتا ہے کہ ٹائی یور کیمل اینڈ ٹرسٹ ان گاڈ. وہ یہ نہیں کہتا کہ اونٹ کو ایویں چھوڑ دو اور پھر مجھ پہ بھروسہ کرو. نہ نہ نہ, آپ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, باقی اونٹ جاتا ہے نہیں جاتا ہے وہ اللہ دیکھ لے گا. ٹھیک ہے. اب آئیے رسک. رسک اسی سڑک کو کراس کرنا ہے بغیر پٹی کے. آپ لیفٹ بھی دیکھیں, رائٹ بھی دیکھیں, اور آپ کو کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے کہ وہ کتنی دور ہے, کس رفتار سے آ رہی ہے, اور پھر آپ سڑک کراس کرتے ہیں. اب جنہوں نے لاہور سے کراچی کی فلائٹ لی تھی, عید کے لیے جا رہے تھے, اللہ ان سب کو جنت میں داخل کرے, آمین ثم آمین. اور جو ان کی فیملیز ہیں, اللہ ان کو ہمت دے, صبر دے, کیونکہ بہت بڑا سانحہ ہوا کراچی میں. لیکن آپ یہ غور کریں کہ کوئی ایئر لائن ایسی نہیں ہے جو گارنٹی کرے گی آپ ہمارے ساتھ فلائی کریں, ہم آپ کو گارنٹیڈ پہنچائیں گے منزل پہ. ایک رسک لینا پڑتا ہے تبھی اڑان آتی ہے. اگر آپ رسک نہیں لیں گے, کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں تو ٹرین سے جاؤں گا. بھائی خوف. ٹرین سے جائیں گے 24 گھنٹے لگائیں گے پہنچنے میں, جبکہ 3 گھنٹے میں پہنچ سکتے تھے. وقت کی بچت ہو سکتی ہے لیکن اس میں رسک ہے. ہائی رسک ہائی ریوارڈ. تو ایکسلنس کے 4 پیمانوں میں سے میں نے 3 کا ذکر کیا. نمبر 1 کیئرنگ. اب کیئرنگ کا اگر آپ دیکھیں تو اس دور میں, کووڈ کے دور میں, کتنے مستحق لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. کچھ تو صرف یہ دیکھ کے اطمینان میں آ جائیں گے, کچھ کو تھوڑا سا اس کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان کی معاش نہیں چل رہی, ان کو کرایہ بھرنا ہے, ان کو سودا لینا ہے, کچھ کو صرف خوراک مل جائے, 2 وقت کی روٹی مل جائے, تو کچھ کو صرف سنوائی ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیئرنگ کی بہت سی شکلیں ہیں جی. اور ماشاءاللہ پاکستان میں نہ صرف فلانتھروپی ہے لیکن بہت سے سخی لوگ ہیں جو کہ جا کے بڑھ چڑھ کے مشکل زدہ لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. تو کیئرنگ, ڈریمنگ, رسکنگ, اور چوتھا جو ایکسلنس کا ایک ستون ہے وہ ہے ایکسپیکٹنگ. توقع رکھنا. اور کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹ دا بیسٹ, prepare for the worst. Expect the best, prepare for the worst. مطلب کہ ہم
مستقبل کی پلاننگ جب بھی کریں تو ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس چیز کی توقع کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا تو گریں گے, اور گریں گے تو نقصان ہوگا. ہم کتنا نقصان برداشت کر سکتے ہیں, اس کی تیاری ہے یا نہیں ہے. تو جو شخص تیاری نہیں کرتا, اب آپ دیکھیں نا ایئر کرافٹ میں بھی جب آپ کی مہمان نوازی ہوتی ہے, آپ کو جہاز میں بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا بٹھا کے ڈراتے ہیں. یہ مہمان نوازی کا حال دیکھیں آپ کہ آپ کو پہلے تو کہ آئیے ویلکم ویلکم اور پھر بٹھائیں گے, اس کے بعد وہ ڈرانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ سیٹ بیلٹ ہے اس کو آپ باندھ لیجئے. کیوں بھائی؟ کیونکہ کسی وقت اگر ہوا کا تناسب اونچا نیچا ہوا تو پھر آپ کو ضرورت پیش آ سکتی. اگر اچانک کیبن میں دھواں بھر جائے تو یہ ہنگامی حالات بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو ہے جی یہ ٹھس کر کے آکسیجن ماسک نکلے گا تو پھر آپ یوں لگا لیجئے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے تو پہلے خود کو لگائیں پھر اس کو لگائیں, اور پھر اگر جہاز جو ہے سمندر میں اتر جائے تو پھر یہ پہن. یہ کیا ہے؟ یہ پریپیئرنگ فار دا ورسٹ, تاکہ آپ انسانیت کو بتائیں کہ بھائی پینک نہ کرنا, خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو یہ ہے, ایسا ہوا تو یوں ہے. بھائی ہم اپنی طرف سے جو کرتے سکتے ہیں وہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے کہ آپ منزل پہ پہنچیں اور پرسکون حالت میں پہنچیں, تاکہ آپ کے عزیز جب آپ کا استقبال کریں آپ ان کو کھل کے جھپیاں دیں. اور کووڈ کی میں بات نہیں کر رہا, ابھی کوئی جھپیوں کی بات نہیں ہونی. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپیکٹنگ کی بات ہے کہ یو مسٹ ایکسپیکٹ. ہاں, تو میں ساتھ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ 5 سالوں میں اللہ آپ کو زندگی دے تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کا نام گلوبلی روشن کر رہے ہیں, آپ دلوں کو ملا رہے ہیں, آپ کام کی باتوں کی وہ کہتے ہیں نا شیئرنگ کر رہے ہیں اتنے بڑے اسکیل پہ کہ جیسے ہم آج خان اکیڈمی کا ذکر سنتے ہیں, ہم آج ایڈیکس کا ذکر سنتے ہیں. میں پھر سعد شعیب کا فارچون میگزین میں کور میں دیکھ رہا ہوں کہ یار سعد شعیب جو ہیں انہوں نے پاکستان میں لوگوں کو اس انداز سے انسپائر کیا, اس قسم کے ان کو آئیڈیاز دیے کہ ایک مہم شروع ہوئی ہے اور اس نے پاکستان کی زر مبادلہ میں اتنا اضافہ کیا اور فلاں فلاں. تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اب آپ کہیں گے بھائی اتنا نہ کھینچے کامران بھائی, اتنا نہ کھینچے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن جو ہے اس پیپل پرفارم ٹو یور لیول آف ایکسپیکٹیشن. دیکھیں کھوتے سے کوئی چیز نہیں ایکسپیکٹ کی جاتی, لیکن میں جتنا آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا اتنا ہی میں آپ کا احترام کر رہا ہوں. رائٹ. تو اس میں صرف ایک شرط ہے کہ کسی سے اتنا نہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ ٹوٹ جائے. وہ ٹوٹے نہیں, چیخ ضرور نکلے اس کی, کھینچو اتنا کہ چیخ نکلے, ٹوٹے نہیں. بالکل بالکل بالکل. So people perform to the level of your expectation. And it's a form of respect. نکمے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ لیکن جس میں پوٹینشل ہو, جو ذہانت رکھتا ہو, جو تھوڑا ڈھیلا چل رہا ہو, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یار یہ نہیں, آپ سے توقع نہیں ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا بہتر. تو ایکسلنس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شدت ہے, ایکسلنس کے اندر ایک کھچاؤ ہے, ایکسلنس کے اندر انگڑائی ہے, ایک طرح کی ایکسرسائز ہے, ریاضت ہے. ڈریم کرو, کیئر کرو, رسک لو, اور ساتھ میں ایکسپیکٹ کرو اپنے سے, دوسروں سے, معاشرے سے. تو یہ جب ہم کرنا شروع کریں گے تو تھرائیو کا سلسلہ شروع ہوگا. تو اگر آپ غور کریں کہ ڈریم کے لیے بھی ڈیئر کرنا ہے, ہمیں کیئرنگ کے لیے بھی ڈیئر کرنا ہے, ہمیں رسک ڈیفینیٹلی ڈیئر کرنا ہے, کیونکہ یار if you're not willing to lose you have no right to win. اگر آپ ہارنے سے ڈر رہے ہیں بھائی تو آپ کو جیتنے کا بھی کوئی حق نہیں. اگر آپ ایک باکسر ہیں اور آپ بڑے اچھے اچھے مکے مارتے ہیں, بڑے اچھے اچھے مکے مارتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ مکہ لے نہیں سکتے تو پھر آپ کو حق نہیں ہے باکسنگ کا. آپ کو مکہ لینا ہے اور مکہ دینا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے. تو if you cannot fail then you cannot succeed. تو بھائی ہار, میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. خوف آتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یار اگر میں فیل ہو گیا, فیئر آف فیلئر ہے, فیئر آف لکنگ بیڈ, لوگ میرا مذاق بنائیں گے. ارے بنانے دو,
اب جتنے کامیاب لوگ ہیں اس خطے میں یا باہر, لا آف نیچر یہ ہے, گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل میدان جنگ میں. ایسے ہی ہے. تو ڈرائیونگ میں اس قسم کے جذبات, اس قسم کی سوچ آتی ہے, اور اس میں حکمت عملی کے بغیر کرنا مناسب نہیں. جب آپ حکمت عملی سے چلتے ہیں, آپ شریک کر لیتے ہیں اپنے سٹیک ہولڈرز کو, اپنی فیملی کو, اپنی ذمہ داریوں کا آپ جائزہ لیتے ہیں, کیونکہ آپ سب کچھ داؤ پہ تو نہیں لگائیں گے بغیر مشاورت کے. ضروری ہے کہ جو آپ رسک لیں وہ سب کی شمولیت ہو, آپ اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو کمپرومائز کبھی نہ کریں. That's very important. You've got to look after those and at the same time have the capacity to lose but with the expectation of winning. تو یہ ایک مرکزی خیال تھا جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے دوستوں تک پہنچاؤں. اور Dare to Thrive کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ if you are not striving for world class then you are third class. یہ اس کا کنکلوژن ہے. اگر آپ ورلڈ کلاس کی جستجو میں نہیں ہیں تو پھر تو میں اور آپ تھرڈ کلاس ہیں, اور تھرڈ کلاس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اور یہاں اس کی وجہ کیا ہے, اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ورلڈ کلاس سے ہمیں کیا کرنا ہے, جو ہے اس میں ہم شکر کرتے ہیں, ہم تو قناعت میں ہیں. قناعت ایک بڑی خطرناک کیفیت ہے. اور میں یہ بتاؤں کہ مجھے پاکستان میں اب 30 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. 20 سال میں برطانیہ میں تھا آنے سے پہلے, اور بینکنگ میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا 76 میں. اور یہ وہ بینک تھا جو کہ اسی خطے سے ابھر کے سامنے آیا تھا, 72 ممالک میں چھا گیا تھا, $50 بلین اس کے ایسیٹس تھے, 72 ممالک میں آپریٹ کر رہا تھا, 100 کے قریب نیشنلٹیز اس میں کام کر رہی تھیں, اور 20 سال میں اٹ واز ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ بینکس ان دا ورلڈ, پرائیویٹ بینکس. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا اس طرح کی دیکھی بھی ہو اور گروتھ اس قسم کی دیکھی بھی ہو, اور اسی خطے کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ایک مہم کو چلائیں اور اس کامیابی کے ساتھ چلائیں, اتنی کامیاب وہ ہوئے کہ امریکہ نے اس کو بند کرا دیا, کیونکہ بھی ایک مسلمان خطے سے اٹھا تھا نا, تو اس کو بند کرا دیا سازش کے تحت. ٹھیک ہے. تو میں اس بینک میں 14 سال میں نے خدمات دی. تو شروع میں نے مینجمنٹ ٹرینی کی حیثیت سے کیا تھا, لیکن Dare to Thrive کی جو کہانی ہے وہ اس انسٹیٹیوشن میں میں نے دیکھی. تو یہ کیڑا اس وقت سے مجھ میں آیا جب میں نے اس بینک میں کام کیا, اور اس کے جو بانی تھے, جو اس کے چیئرمین تھے مرحوم آغا حسن عابدی, کمال کی شخصیت تھے, ویژنری تھے, ہی ڈیڈ. اور جو کچھ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے وہ ان پہ 100% بیٹھتا ہے. He was a man of ideas. He looked at the world as his market. He did not have any boundaries. مجھے آج تک یاد ہے کہ BCCI کا اپنا ایک جہاز ہوتا تھا, ایگزیکٹو جیٹ 737. تو آغا حسن عابدی مرحوم اس میں ٹریول کرتے تھے, اور کبھی جمی کارٹر سے مل رہے ہیں, پریزیڈنٹ آف دی US, کبھی وہ اندرا گاندھی سے مل رہے ہیں, کبھی اس زمانے میں جنرل ضیاء ہوتے تھے, دنیا بھر کا. آپ حیران ہوں گے کہ جب آغا صاحب BCCI کے پرائیویٹ جیٹ میں گئے تھے یا چائنا, تو وہاں پر ان کو اسٹیٹ ریسیپشن ملا تھا. اور چائنا کا جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں ایک آغا حسن عابدی مرحوم اور ان کی ٹیم کا بڑا حصہ تھا. شینزن جو آج ایک اکنامک زون بنا ہوا ہے, اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اور جب US میں قدم رکھا تھا اس انسٹیٹیوشن نے, تو آغا صاحب کا معیار یہ تھا ورلڈ کلاس کی انتہا, کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو وکیل ہوگا US میں, he has to be Mr. so and so. اب انہوں نے ان کا نام لیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ صاحب کون نکلے. وہ صاحب he was legal counsel to 4 previous presidents of the United States. تو آغا صاحب جب بات کرتے تھے تو وہ, میں تو ایک ادنا سا اسسٹنٹ مینیجر تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ مالبرا ہاؤس میں 50th اینیورسری جب ہو رہی تھی کامن ویلتھ کی, تو اس میں کیونکہ میرے مینیجر صاحب باس جو تھے وہ آغا صاحب کے ایگزیکٹو اسسٹنٹ ایک زمانے میں ہوتے تھے, تو ان کو انویٹیشن آئی سر سری دات رامپال سے ان 1995, اور وہ انویٹیشن تھی کہ بھئی کامن ویلتھ ڈے سیریمنی ہو رہی ہے اور اس میں میجسٹی دی کوئین ول بی کمنگ. اچھا وہ چھٹی پہ گئے ہوئے تھے, تو میں نے
وہ کارڈ دیکھا, انویٹیشن کارڈ, اس میں RSVP لکھا ہوا تھا. اچھا تو میں نے فون کیا اور بتایا کہ جی میں مسٹر سمر حامد نہیں ہیں, تو میں ان کی جگہ آ رہا ہوں, تو آپ پلیز ذرا نوٹ کر لیں. اب میں وہاں پہنچتا ہوں اور فورن منسٹرز, امبیسڈرز, وہ دنیا بھر کے جمع ہیں, اور کامران صاحب اس وقت کیا ان کی عمر ہوگی آپ حساب لگا سکتے ہیں, میں کیا آپ کو بتاؤں. تو 95 کے بعد, یہ قصہ نہیں ہے, 85 کا قصہ ہے, 1985 کا قصہ ہے. تو پھر وہاں پر جب وہ ماسٹر آف سیریمنی, اب آپ سوچیں ادنا سا اسسٹنٹ مینیجر یار ایک برانچ میں کام کر رہا ہے, لیکن ایکسپوجر دیکھیں. تو وہ جب کوئین آئی ہیں تو وہ ہال میں, جیسے وہ ریڈ سی کا ہے نا کہ ریڈ سی پارٹڈ, تو اسی طرح وہ جو ہال میں 600 لوگ ہوں گے, تو وہ اس طرح سے راستہ کھولتے ہیں نا, اور ہر میجسٹی دی کوئین انٹرز. اب وہ آ رہی ہیں تو جو ساحل ہے تو ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے اچھا میں سامنے وہاں کھڑا ہوا تھا ساحل کے, تو جب انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا تو پوچھا کہ تو میں نے ان سے اپنا تعارف کرایا کہ مائی نیم از کامران رضوی, آئی ایم فرام BCCI. تو وہ کہتے ہیں او ہاؤ از یور چیئرمین. اب آپ یہ سوچیں کہ اتنی بڑی محفل میں اتنا کم وقت ہوتا ہے کہ ان کو چیئرمین کا یاد تھا, ان کی خیریت انہوں نے دریافت کی, اور پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, اور پھر وہ آگے نکل گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے, دس از تھرائیونگ. اور بہت چیلنجنگ ٹائمز ہوتے تھے, ایکسپوجر ہی ہوتا تھا. تو یہ ہماری ہسٹری کا ایک حصہ ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, تو جب میں پاکستان آیا تھا, LND کا شعبہ جو ہے اس میں الحمدللہ اگر آپ آج دیکھیں تو کتنے لوگ آ گئے ہیں میدان میں, رائٹ. تو یہ سول سوسائٹی میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا ایک سلسلہ چل پڑا ہے. 91 میں اٹ واز ویری کوائٹ, ویری ویری کوائٹ. آئی مین مخصوص طبقے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے مستفید ہو رہے تھے. ادارے جو تھے وہ پریزنٹیشن سکلز, کمیونیکیشن سکلز, لیڈرشپ, اس قسم کے ٹاپکس کے لیے باہر سے جب تک گورا نہیں آئے گا وہ ہمیں ہم اپنے دیسی مرغیوں سے کیا سیکھیں گے. ارے بھائی یہ حال تھا یہاں پہ, اور الحمدللہ آج ایک سے ایک ٹرینر بڑھ چڑھ کے شرکت کر رہا ہے اور کمال کے کام دکھا رہا ہے اور ویلیو ایڈ کر رہا ہے, اور آپ دیکھیں ادارے کس طرح گرو کر رہے ہیں. تو یہ ہے جی ڈیئر ٹو ٹرائی. ہاں, تو اس کے پیچھے پوری کہانی یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں زندگی میں کہ لوگ آپ کے کام کو دیکھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں سبحان اللہ. اپنی دکان نہ چمکائیں, آپ کی نیت جو ہو یہ ہو کہ آپ کا کام ایسا کمال کا ہو کہ لوگ دیکھنے والے اس بات کو کہنے پہ مجبور ہوں, how great must your God be to have created someone who can deliver this. تو جب آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلیں, سمجھ لیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بینک بنا لیں یا آپ ایک بہت بڑا ادارہ کھڑا کر دیں, نہیں. آپ جھاڑو بھی لگائیں تو ایسے کہ وہ دیکھنے والا کہے سبحان اللہ. آپ کھانا پکائیں تو ایسے کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہیں اور کہیں. یعنی کہ عظمت کردار میں ہے, کرسی میں نہیں ہے. عظمت کردار میں ہے, کرسی میں نہیں ہے. اور صفائی ٹھیک ہے نا, صفائی. تو یہ جب ہمیں حوصلہ آتا ہے, وہ حوصلہ آتا ہے جب روشنی آتی ہے. روشنی کب آتی ہے؟ جب ہماری صفائی ہوتی ہے. صفائی سوچ کی, صفائی دل کی, اور صفائی ماحول میں. اگر ماحول دیکھیں آپ کسی شہر میں جا کے ماحول دیکھیں, گند ہے یا نہیں ہے؟ یہ گند کس چیز کی عکاسی ہے؟ ہماری سوچ. اگر ہماری سوچ صاف ہوتی نا تو ہمارے گرد گند نہ ہو. کیونکہ ہماری سوچ گندی ہے تو ہم کس تھرائیونگ کی بات کریں گے, کس ڈیئرنگ کی بات کریں گے اگر سوچ ہی گندی ہے. آپ یقین جانے گاڑی دوڑائیں گے آپ اسی صورت میں اگر ونڈ سکرین صاف ہوگی. اگر ونڈ سکرین دھندلی ہو اور آپ کو صاف نظر نہ آئے تو آپ دوڑا سکتے ہیں, گاڑی کو اڑا سکتے ہیں, تھرائیو کر سکتے ہیں. وہ نہیں, آپ تو بچ بچ کے کھڑکی سے باہر سر نکال کے دیکھ رہے ہوں گے. تو you need to have a clean mind, a clean heart, and a clean intent. تو تب قرآن کے لیے آپ تیار ہیں. کہ جتنا صاف آپ کا سوچ ہوگی اتنا دور آپ دیکھ سکو گے. یہی ہے نا.
ہاں تو کوئی کامنٹ کوشچن اگر ہے تو مجھے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، ریکارڈنگ لوگ دیکھیں گے سنیں گے اور پھر دے کین آلویز میسج. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر چاہیں تو میرا ای میل شیئر کر دیجئے، میں چیٹ میں ڈال دوں. جی بتائیں. اینڈ بالکل سر اراؤنڈ 20 پیپل از واچنگ اس. گڈ. 20 بندے ہمیں مطلب آن ورڈ ہمیں ویورز جو ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ایڈ آن ہوتے جا رہے ہیں ٹائم بائی ٹائم. تو اس طریقے سے ہے. اور بالکل سر بالکل، اور کافی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوں. بالکل شیور سر، آئی ول مطلب میں اس کی جو ہے وہ کر دوں. اچھا سر یہ بات بالکل آپ نے صحیح کری. اب ہمارا بھی یہی، یس میرا بھی یہی سر ٹارگیٹ تھا لائک باکس برین کا. ایک جیسے میں نے بھی آپ ایک چھوٹی اسٹوری سناتا ہوں آپ کو، میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں کہ اراؤنڈ میرا شارٹ اپنا اب سوال جواب اور گفتگو ہے. بالکل تو آپ بتائیے. بالکل. تو میرا ایک سر یہ بالکل اوکے ایگزیکٹلی سر، میرا اس طریقے سے ٹارگیٹ یہ تھا کہ ایکچولی آئی واز ان، جیسے آپ کو واز ان تھل انجینئرنگ اینڈ ٹوئیٹا گروپ پاکستان. سو میں نے سوئچ کیا، مجھے ایک اپرچونیٹی آئی فرام دبئی. شارٹ بیس، اتنا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں. تو میں آئی گو جسٹ ریزائن اینڈ گو. اچھی جاب تھی 2-3 months. آفٹر دیٹ ایک سلمپ آیا کہ میرے ڈائریکٹر آئے جو ان دبئی، انہوں نے کہا جی آپ میڈیکلی انفٹ ہو گئے اور آپ یو آر گوئنگ بیک ٹو پاکستان. آئی ول شاکڈ کہ مجھے ایک دم سے جو ہے زمین سے پیر نکل جانا، اور ایک آپ اس ایک انٹرنیشنل ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اب کیا ہو رہی ہے، بیکاز یو ہیو اے فیملی. آپ کے امی ابو ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے وائف ہے، آپ کا بچہ ہے، ساری چیز. تو اب چلیں وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے کس طریقے سے تھرائیو کرنا ہے کہ اگر ہم ایسا ہو گیا تو پاکستان جا کے مجھے کیا کرنا پڑے گا، کیا اسٹیپ لینے پڑیں گے، کس طریقے سے تھرائیو. دیر از اے بگ پرابلم ایک دم سے آیا. مائی مینیجر مطلب مائی ڈائریکٹر از ڈیلنگ ود کہ پلیز رک جائیے 1-1.5 مہینہ، ہم لوگ وی ول سارٹنگ آؤٹ. بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز تھوڑا کیس ہوا. دین آئی کیم بیک ٹو پاکستان. جب پاکستان آیا تو میں دبئی سے سوچ کے آ گیا تھا وی ہیو ٹو اب کچھ اور ڈفرینٹ کرنا ہے کائنڈ آف. سو دین آفٹر میں نے یہ باکس برین ایک لانچ کیا بیک ان 2018 17 کا 18 تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں، لوگوں کو جو ہے، بیکاز مائی فادر از آلسو پرنسپل ان حیدرآباد. تو ایک ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ایک تھا، ایک جرم تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے آؤٹ آف دا باکس. تو اس طریقے سے میں نے ایک ٹیکنیکل باکس برین کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کا ایک میں نے ایک پلیٹ فارم رکھا اور کراچی میں رکھا کہ یہ میں جاؤں گا. اور اس طریقے سے لائک میرا بالکل ٹارگیٹ یہ تھا کہ جتنی بھی پاکستان میں کمپنیز ہیں، لائک جیسے سر آپ نے ویسٹیج کی بات کی، آپریشنل ایکسلنس جو ہم لوگ ٹیکنیکل ورڈ میں یوز کرتے ہیں، ایکسلنس کی ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جو ٹوئیٹا اور جو بڑی کمپنیز ایکسلنس کے اوپر ہے، جو مطلب وہ لوگ کر سکتے. میرا ٹارگیٹ پھر اس باکس برین کا تھا کہ جو باکس برین کا مشن اور ویژن تھا وہ جرنی ٹوورڈ کنٹینیو اور کنٹینیوس امپروومنٹ. تو ایک میرا ایک شارٹ پریسائز تھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈال رہا ہے. آمین. اینڈ آن مجھے سکسیس بھی مل رہا ہے. اور تقریباً اور ٹرینرز پاکستان، جیسے میں نے نیدرلینڈ انٹروڈیوس کرا، ایجپٹ کو انٹروڈیوس کیا، یو ایس اے کو، یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہمارے پاس ٹیکسس سے ایک ٹرینر تھے، اور ابھی یو کے کیمبرج سے ہمارے پاس ایک ٹرینر تھے، تو ڈائریکٹر تھے. تو وہ آن اینڈ آن میں دنیا کو کنیکٹ کر رہا ہوں پاکستان کو. اور انشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا کہ نام روشن ایکسپیکٹیشن ہے، بٹ میری محنت بھی اس میں یہ کہ آئی ایم پوٹنگ اٹ آن، اور میں دن رات اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے ٹرینر پاکستان میں لے کے جائیں، یا پاکستان کو باہر دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ انٹروڈیوس کریں کہ پاکستان میں کیا چیز، ایکسیلنس کے اوپر پاکستان کس طریقے سے کام کر رہا ہے. بالکل ناٹ ریلیٹڈ ٹو اسٹوڈنٹ ایز ویل ایز جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں. یس سر. بیوٹیفل. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیئر ٹو تھرائیو میں ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے. تو قناعت جو ہے کہ جو ہے اس میں خوش آدھا سچ ہے، جو ہے اس میں خوش آدھا سچ ہے. مکمل سچ کیا ہوگا؟ جو ہے اس میں خوش اور مزید بہتری کی طلب، اور مزید بہتری کی طلب. اچھا، اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دین کیا کہتا ہے
کہ تقوی میں مقابلہ جائز ہے. تقوی میں اب تقوی ہے کیا؟ اچھائی سے لگاؤ اور برائی سے اجتناب. ایکسلنس ہے ہی اس کا نام کہ آپ غلط پریکٹسز سے دور ہوں اور اچھی پریکٹسز اختیار کریں. یہی ہے نا. تو ایک طرف آپ کو مقابلے کا پتہ چلا, دوسری طرف آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارا ماضی کا کل اگر ہمارے آج سے تھوڑا ویسے ہی ہے اور کوئی فرق نہیں آیا تو پھر ہمیں اپنا نفس چھو کے دیکھنا ہے. شاید مر تو نہیں گئے. ہمیں کنٹینیوس امپروومنٹ کائزن جو آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہے اور چلایا بھی ہے کہ ہمیں مسلسل بہتری کی جستجو میں رہنا ہے. آنے والا کل جو ہے وہ آج سے بہتر ہو اور امپروومنٹ کا سلسلہ بہتر آتا رہے اور ماں کی گود سے قبر تک ہمیں سیکھتے رہنا ہے. یہ ہے نا, یہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایکسلنس کی ایک نشاندہی ہے. تو یہ ہے سلسلہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گلے لگانا ہے. پش یور فٹ فرملی آن دا تھروٹ آف میڈیوکریٹی. یار چلنے دو نا, کیوں چھیڑتے ہو؟ ٹھیک ہے نا, آج نہیں ہوا کل کر لیں گے, کون سی آفت آ گئی؟ پتہ نہیں وہ ڈالا ہوا ہے انہوں نے. یہ جو ہے نا ٹھنڈ پروگرام, چل مارو, ان سے بچنا ہے. یہ ہمارے دشمن ہیں. ہمارا دشمن ہے. ٹھیک ہے, وہ یار ٹھیک ہے نا, چالو کام ہے, جگاڑ کر دے, وہ چلانا ہی ہے نا, موٹر کو چلا دینا, وہ تار جوڑ کے کر دے. کتنی دفعہ ایونٹ کمپنیز کو میں نے دیکھا ہے کہ ننگے تار ساکٹ میں گھسا رہے ہوتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا فائر ہیزرڈ ہو سکتا ہے نا. یہ جو شارٹ کٹس ہم مارتے ہیں اسی سے بڑا نقصان ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا رشیا میں, سائبیریا میں ایک بہت بڑا آئل سپل ہوا ہے. وہ ایک پاور جنریشن پلانٹ تھا, تو ڈیزل فیول جو ہے وہ جھیل میں آ گیا, اور اس مقدار میں آیا کہ او ہو اٹس اے ہیوج ہیزارڈ فار بایو ڈائیورسٹی. اور وہ کیا ہے, ارے چلنے دو یار, ٹھیک ہے, کون سا پاور پلانٹ کہاں جا رہا ہے, وہ ڈیزل ہے نا. لیکن وہ اتنا پرانا تھا, زنگ آلود اس کے کنٹینرز تھے. بس وہ ایک وقت آیا, اس کی کیئر نہیں کی, مینٹیننس نہیں کیا, اور وہ سپلج جو ہوئی ہے, کتنی اس میں نیچرل ہیبیٹیٹ ڈیمیج ہوئی ہے, اور کتنے عرصے تک اس کا اثر رہے گا. پری کووڈ جو ہم لوگوں کی لائف تھی, اٹ واز کریزی یار. آپ یہ تو سوچیں, اس قسم کی میٹنگ تو کبھی نہ ہوتی پری کووڈ. میرے خیال سے آپ بھی بہت مصروف ہوتے, آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہوتا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ماحولیات کے لیے کتنی خدمات دی ہیں بائی ناٹ گوئنگ آن دا روڈز, ناٹ فلائنگ ایز مچ. نیچر ہیز سڈنلی بیکم بیٹر. اوزون لیئر جو ڈپلیٹ ہو رہا تھا وہ ہیل ہونا شروع ہو گیا ہے. آئس میلٹ ہو رہی تھی وہ بہتر ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ کے اثرات کم ہو رہے ہیں. چڑیے مائگریشن, قدرت اتنی خوشی سے اپنے جلوہ دکھا رہی ہے آج کل. آلودگی دیکھیں کتنی کم ہو گئی ہے. یہ ہم لوگوں نے میس کنزمپشن, لگاؤ کماؤ لٹاؤ, یہ کر رہے تھے. وی ور ریپنگ دی ارتھ. اینڈ یہ جو ہالٹ آیا ہے, ایک انویزیبل اینیمی کالڈ کووڈ-19, اس نے ہمارے ہوش ٹھکانے کر دیے, and has forced us to think on what is important, کہ ہمیں نیچر کے ساتھ ہارمونی میں رہنا ہے اور اس انداز سے جینا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں اور حرص اور لالچ اور تکبر سے نکلیں, اور بہتر انسان بن کے جب جئیں گے تو ایک سسٹینیبل فیوچر وجود میں آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی سر, اب ہے 10:55. اب میں چاہوں گا کہ آپ کی اجازت لوں, اور یس سر بالکل پہلے کی اجازت لوں اگر کوئی کامنٹ. ہمارا ایک بالکل اور کا سیکشن. بالکل بالکل. اچھا سر, اس میں پھر آپ کا ای میل بھی میں نے شیئر کر دیا اپنی اسکرین کے اوپر. دین وی ہیو ٹو, اگر کچھ فردر ہوگا, کافی لوگوں نے مطلب میرے پاس ابھی پرائیویٹ میسیجز آنے شروع ہو گئے. میں نے یو ہیو ٹو لائک, اگر آپ اس پہ کمنٹ کریں تو اٹ ول بی گڈ سر. تو اٹ ول بی اے ویری گریٹفل ٹاکنگ ود یو.
اور ایک چھوٹا سا پھر اس کے بعد پھر ہم اس کو سوئچ آن کرتے ہیں. اچھا جب سر آپ نے بات کری کہ سچ کی بات کری, چھوٹا سا میرے ذہن میں بھی ایک چیز آئی, تو میں نے کہا ول شیئر ود یو. تو ایک سمے ہمارے پاس جیسے ٹریننگ کرتے تھے ہمارے پاس ٹوئیٹا میں, تو اس میں بولتے تھے کہ اگر آپ یس کو یس لکھیں نو کو نو لکھیں نا, تو آپ کی جو آپ کی انڈسٹریز ہے نا وہ, یا جو آپ کے پاکستان ہے وہ ٹاپ پہ ہوگا. ابھی ہم یس کو یس نہیں لکھتے اور نو کو نو, چیک لسٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس اس میں. بالکل بالکل. اور یہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے اور سب اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. کال اور فیل ایک تھا, امانت اور صداقت بھی تھی. تو یہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر میں ایک آپ کو ویژول بنا کے دکھاتا ہوں. بہت ہی سادی سی بات ہے. یہ تھرائیو میں کہتے ہیں نا جوش میں ہوش, جب میں نے ذکر کیا تھا, اگر آپ بالکل بالکل سر بالکل. یہ آپ اگر دیکھیں رائٹ. اچھا اب یہ ایک طرح کا ٹارگٹ ہے نا, بلز آئی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ہے کال اور یہ ہے فیل, ٹھیک ہے, کال اور فیل. اور یہ ہے امانت اور صداقت. امانت اور صداقت یہ کردار کے ستون ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو یہاں پر آ رہا ہے نا, یہ جو انٹرسیکشن ہے یہ ایمان ہے. اور یہ کردار کی طاقت تھی جس کی طاقت پہ اسلام دنیا میں آیا. یہ اتنا سادہ سبق ہے کہ یس کو یس اور نو کو نو, جو آپ نے کہا, قول اور فعل, امانت اور صداقت, اس پہ نہ تو کوئی اختلاف ہے, اس پہ نہ کوئی کنفیوژن ہے. جب ہم اس سے دور ہو گئے تو مرکز سے دور ہو گئے. جب مرکز سے دور ہو گئے تو آپ تاریخ کا کوئی بھی واقعہ سنا دیں, اس سے ہٹ کے اگر آپ بات کریں گے تو آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے صرف نقصان کی بات کر رہے ہوں گے. دس از دی ماڈل آف لیڈرشپ. اینڈ آئی مسٹ ٹیل یو کہ بہت لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ سچائی میں آئیں اور ایسا سچ بولیں جس سے سب کا فائدہ ہو. وہ سچ جس سے نقصان ہی نقصان ہے وہ نہ ہی کہیں تو اچھا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ صرف سچ بولنا اچھا نہیں ہوتا, کہیں پر چپ بھی رہنا چاہیے, گند اچھالنا خطرناک ہے. اور اب آپ نے راگ چھیڑا ہے تو مجھے ایک سبق یاد آ رہا ہے کہ مٹی سے ہم آتے ہیں اور مٹی میں ہمیں جانا ہے, ٹھیک ہے. مٹی سے ہم آتے ہیں, مٹی میں ہمیں جانا ہے. اور یہ جو سفر ہے پیدائش سے موت کا, اس کے بیچ کی جو جرنی ہے نا, یہ بھی ہمیں مٹی سے سیکھنی ہے. یہ سفر بھی مٹی سے سیکھنا ہے. آئے بھی مٹی سے, سبق بھی مٹی سے, اور جانا بھی مٹی میں. تو وہ سبق کیا ہے کہ مٹی جو ہے عیب چھپاتی ہے. مٹی عیب چھپاتی ہے. اگر ہم عیب لوگوں کا اچھالیں گے تو وہی ہوگا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. گٹر جو ہوتے ہیں جب کھلے ہوتے ہیں تو بدبودار ہوتے ہیں. گٹر کو جب آپ چھپا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ایک ڈھکن ہوتا ہے, نیچے سے گٹر گزر رہا ہوتا ہے. ہر شہر میں گٹر ہوتے ہیں, ان کی نمائش نہیں کی جاتی. آپ سمجھ رہے ہیں. دوسرا, مٹی جو ہے بچھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ لوگ اس پہ چل سکیں, سہل کاری کرتی ہے تاکہ آپ یہاں سے وہاں پہنچ سکیں سہولت کے ساتھ. بچھی ہوئی ہوتی ہے, وہ تناور پہاڑ کی طرح نہیں کھڑی ہوتی. تیسری چیز, جو چیز آپ مٹی میں بوتے ہیں وہ ثمر دیتی ہے, تو مٹی نرچر کرتی ہے. اور پھر چوتھی چیز, جب آپ مٹی سے ملتے ہیں تو وہ آپ کو پاک بھی کرتی ہے, تیمم, اگر پانی نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں اپنے آپ کو اگر دیکھتا ہوں, کیا میں لوگوں کی گند اچھال رہا ہوں یا اس پہ پردہ ڈال رہا ہوں؟ کیا میں راستہ لوگوں کو دے رہا ہوں یا رکاوٹ بن رہا ہوں؟ کیا میں لوگوں کی گروتھ اور نشو نما کی باتیں کر رہا ہوں یا میں ان کی تباہی کا سوچ رہا ہوں؟ کیا میں بات
کر کے کسی سے اس کی سوچ کو پاک کر رہا ہوں یا اس کی سوچ میں آلودگی ڈال رہا ہوں. تو یہ مٹی سے ہمیں سبق ملتا ہے بھائی. ہم کہیں نہ جائیں تو ایکسلنس کے یہ بھی تقاضے ہیں کہ ہم آئے ہیں مٹی سے, جائیں گے اس مٹی میں. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مرتبہ چاہے, دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. تو سر ان خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. سعد, شعیب, ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو برکت دے, اس میں اور کامیابیاں دے, آپ کی ٹیم کو مضبوط کرے تاکہ ہم سب کا سر فخر سے اٹھے, اور اللہ آپ کو اس کا اجر دے اس جہاں میں بھی اور آخرت میں. آمین ثم آمین. تھینک یو, اور پھر انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سر, تھینک یو.